अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल या परेशानी में गुजर रहा हो, उसको आसान और खुशगवार कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 41 डिग्रीज़ रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्रीज़। हवा के हवाले से बात करें तो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% है। मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है जस्ट बिफोर के सर्दियाँ आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी। आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करनी है। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी फल या सब्जियां जो आपकी पसंद की हैं ठंडे पानी में ऐड करके थ्रू आउट द डे उसको पीते रहें ताकि हाइड्रेटेड भी रह सके और थोड़ा फ्लेवर भी आपको मिलता रहे। और इसी के साथ सनस्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जैसे जैसे मौसम अब फिर से तब्दील होता चला जा रहा है और गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से शहरी परेशान तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिन भर अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की इंटेक जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब, सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शहर फैसलाबाद की सिक्योरिटी जो है वो मुहर्रमुल हराम के अंदर किस तरह से रखी जाती है, क्योंकि शहर भर के अंदर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मरकज़ी जुलूस अगर देखा जाए तो इमाम बारगाह हैदरिया जो है उससे निकाला जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी इमाम बारगाहें जिनसे जुलूस बरामद होते हैं और मुख्तलिफ रूट्स उनके तय किए जाते हैं। उसके ऊपर सिक्योरिटी एहलकार को मअमूर किया जाता है और कई अहम शाहराहों को खारदार तारें लगा के आम ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया जाता है ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो आज सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर 9-10 मुहर्रम को क्या सिचुएशन रहेगी और इसके साथ साथ मोबाइल सर्विस अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बंद थी, अब आने वाले दिनों के अंदर यानी आज 8 मुहर्रम है तो कल 9 या 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद रहेगी या नहीं रहेगी, अगर होगी तो कितनी देर के लिए होगी, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तैयब मकबूल हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। तो साहब सबसे पहले तो मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा, फिर उसके बाद दीगर सिक्योरिटी प्लान जो है पूरे शहर का जो तैयार किया गया जिसके अंदर घंटा घर के 8 बाज़ार होंगे और दीगर अहम शाहराएँ शहर की होगी, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मोबाइल सर्विस अब कब बंद होगी, क्या चांसेस हैं, सिक्योरिटी अदारे क्या कह रहे हैं? हनान, मोबाइल सर्विस अब 10 मुहर्रम हराम को बंद होगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक तकरीबन 18 घंटे ये मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। माजी में भी ये होता आया है कि 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है। ये पूरे पंजाब में मोबाइल सर्विस बंद की जाती है और जिस ज़िला में मोबाइल सर्विस बंद करना मकसूद होता है उसका ज़िले पुलिस सरबराह ये डिमांड भिजवाता है होम डिपार्टमेंट को कि फ़लाँ दिन जो है हमारी मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाए। उस दिन ज़्यादा जुलूस हैं, क्रूशल टाइम होगा, बहुत बड़ी मजालिस होंगी, तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इनको बंद कर दिया जाए। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से होम डिपार्टमेंट को ये कहा गया था कि 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को 2 दिन ये हमारे फैसलाबाद में मोबाइल सर्विस टोटल बंद कर दी जाए और पूरे ज़िले में बंद कर दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ 7 मुहर्रम को बंद हो चुकी है, अब 10 मुहर्रम को सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। किसी भी कंपनी का मोबाइल नहीं चलेगा, कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी प्लान की कुछ गुफ्तगू करें, क्या प्लान तश्कील दिया गया है फैसलाबाद पुलिस की तरफ से और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि किस तरह से सिक्योरिटी को मैनेज किया जाएगा शहर के अंदर? हनान, लगभग 10,000 पुलिस ऑफिशियल में ड्यूटी कर रहे हैं। 8,000 के लगभग नफरी फैसलाबाद पुलिस की है, वो ड्यूटी कर रही है। इसी के साथ पंजाब कांस्टेबली से रिजर्व फोर्स भी मंगवाई गई है, पेट्रोलिंग पुलिस से भी रिजर्व फोर्स मंगवाई गई है, एलीट फोर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एंटी रॉयट की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये मजमूई तौर पर 10,200 के करीब नफरी बनती है जिनको डिप्यूट किया गया है। इसी के साथ साथ घंटाघर के अतराफ में तकरीबन 300 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिनका कंट्रोल रूम SSP ऑपरेशन दफ्तर में बनाया गया। वहाँ मॉनिटरिंग के लिए 3 शिफ्टों में 10 के लगभग एहलकार मौजूद हैं। वायरलेस सेट उनको दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन कैमरास भी 8 बाज़ार के ऊपर मूविंग पोजीशन में रहेंगे जब जुलूस निकलेंगे, जब मजालिस होंगी और किसी भी खुदा न ख्वास्ता कोई भी
سسپیکٹڈ نظر آنے کی صورت میں جو کنٹرول روم میں بیٹھے پولیس والے ہیں فوری طور پر متعلقہ جو قریب ترین موبائل ہوگی اس کو وائرلیس پہ آگاہ کریں گے، فوری اس کو کارٹن آف کر لیا جائے گا. اور جلوس سے پہلے اسپیشل برانچ کی جانب سے سنیپ چیکنگ کی جاتی ہے، تمام روٹ جو ہے جلوس کا اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کو کلیئر کرنے کے بعد ہی اپروو ہوتا ہے کہ جلوس اب لے کر آ سکتے ہیں. اچھا، یکم محرم سے پہلے پولیس نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی دکاندار تھے وہ اور جتنے وہاں پر رہائش پذیر لوگ تھے، کچھ بازاروں میں آپ کو پتہ ہے کچھ چھوٹے چھوٹے گھر بھی موجود ہیں، ان سے بھی چھوٹی بانڈ لیا تھا کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلیں گے اور یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو سیکیورٹی میں خلل ڈالے، اس میں کوئی مسئلہ کرے. اور اس بار یہ بھی ہوا کہ پولیس نے باقاعدہ طور پر جنہوں نے بھی یکم محرم سے 10 محرم تک سبیل لگانی تھی ان کو اجازت نامہ لینا پڑا پولیس سے. پولیس نے ان کو اجازت دی، ان کے ویئر اباؤٹ چیک کرنے کے بعد جو صاف ستھرے لوگ تھے ان کو ہی صرف سبیل لگانے کی اجازت دی ہے. دوسرا، پولیس کے تمام افسران یہ پچھلے 4 دن سے جاگ رہے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک، رات فجر کی اذان تک وہ جاگتے ہیں. اور اس بار سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ایئر 3 پرت کی سیکیورٹی تھی، مگر اس بار 7 پرت کی سیکیورٹی ہے، 7 لیئرز ہیں سیکیورٹی کی. سب سے پہلے جو انتظامیہ ہے مجلس یا جلوس کی، ان کے رضاکار بندے کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پولیس کے رضاکار چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جو 5 اگلی لیئرز ہیں اس میں پولیس والے موجود ہیں. ایک لیئر فیمیلز کے لیے ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے. اور جس نے بھی مجلس یا جلوس پر شرکت کے لیے جانا ہے وہ واک تھرو گیٹ سے گزر کر ہی جائے گا. اس بار سیکیورٹی بہت ہی زبردست قسم کی فیصلہ پولیس کی جانب سے دی گئی ہے. بالکل طیب. اور کیا عوام کو بھی اویئر کیا جائے گا کہ اگر ان کو کوئی مشکوک شخص نظر آتا ہے یا کوئی چیز سسپیشیس لگتی ہے تو وہ کس طرح سے انتظامیہ کو بتا سکتے ہیں، رپورٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح کا بھی انتظام کیا گیا ہے؟ فاطمہ، کامن تو طریقہ یہی ہے روٹین میں کہ کوئی سسپیکٹڈ نظر آتا ہے ان کو تو فوری طور پر ریسکیو 15 پر اطلاع دی جائے. لیکن اگر موبائل سروس بند ہے ان کے اس وقت شہر میں آپ کو ہر طرف سیکیورٹی نظر آئے گی. کسی کو کوئی سسپیکٹ بندہ نظر آتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو وہ قریب جو بھی موجود پولیس والا ہے اس کو بتا سکتا ہے. پولیس نے 2 گاڑیاں تیار کی ہیں جن کے اوپر حنان ایک گاڑی کے اوپر 8 کیمراز لگے ہیں، وہ موونگ پوزیشن میں ہیں. وہ گاڑیاں پورے شہر میں گشت کر رہی ہیں اور سراؤنڈنگ تمام اس کیمراز میں آ رہا ہے. اس کا بھی جو مین سرور ہے وہ ایس ایس پی آپریشن کے کنٹرول روم میں ہی ہے. جلوس کے آگے بھی وہ گاڑی ہوتی ہے، جلوس کے پیچھے بھی وہ گاڑی ہوتی ہے. اور کسی بھی شخص کو کوئی بھی سسپیکٹڈ نظر آتا ہے تو قریب جون سا بھی پولیس والا موجود ہے، وہ پیٹرولنگ کا ہے، وہ لیڈ فورس کا ہے، وہ ڈولفن کا ہے، وہ ایس پی یو کا، کسی کا بھی ہے، اس کو فوری طور پر اطلاع دیں. اس پر پولیس انتہائی ایکٹیو ہے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ حالات ایسے بن گئے تھے، آپ کو پتہ ہے 1-2 بلاسٹ بھی ہوئے ہیں. تو اس بار سیکیورٹی کو بہت سخت کیا گیا ہے. یہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 7 لیئرز کی سیکیورٹی ہو، لیکن اس بار دی گئی ہے 7 لیئرز کی سیکیورٹی. پچھلے دنوں جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے بھی وزٹ کیا گھنٹہ گھر کا، مرکزی امام بارگاہ کا، وہاں پر سیکیورٹی چیک کی اور انہوں نے ہم سے بات کی تھی ہمارے 41 سے اور کہا تھا کہ یہ اتنی اچھی سیکیورٹی شاید پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے گی جتنی مضبوط سٹرانگ اور یہ سیکیورٹی فیصل آباد میں دی گئی. تو یہ فیصل آباد میں سیکیورٹی خاص طور پہ اتنی مضبوط کرنے کا یا اتنی اسٹرکٹ کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے یا نہیں؟ فتح، وہ خاص وجہ نہیں ہے، یہ آپ میئرز ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی جتنی بھی سخت ہو کوئی نہ کوئی لیبس خدا نہ واسطہ رہ ہی جاتا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو، ایسا کوئی بھی ایسا لیب نہ آ جائے، کوئی لکونہ نہ رہ جائے جس سے خدا نہ واسطہ کوئی مس ہیپ ہو، اس لیے سیکیورٹی جو ہے ایکسٹرا ٹائٹ کی گئی ہے. بالکل. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیف رکھیں سب کو. اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں بے شک ان کی بہت محنت اور ہارڈ ورکنگ ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ہوپ کہ سارا کچھ صحیح طرح سے چل جائے گا. اس کے علاوہ طیب ایک اور چیز جو نظر آتی ہے کئی اسپیشلی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سامان چھوڑ دیا جاتا ہے جو بغیر کسی بھی اونر کے کئی دفعہ ہمیں پڑا ہوا نظر آتا ہے. اس حوالے سے بھی کیا کوئی دھیان رکھا جائے گا کہ اگر کوئی چیز جو ہے بغیر کسی اونر کے نظر آ رہی ہے اور کچھ وقت تک کوئی بھی چیز ہو جائے وہ ادھر پڑی رہتی ہے تو کیا اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا یا چیک کیا جائے گا؟ فاطمہ، اس بار یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 7 لیئرز کی سیکیورٹی ہے. پہلی جب سیکیورٹی لیئر پہ بندہ آئے گا انتظامیہ کے رضاکار اس کو چیک کریں گے. اگر اس کے پاس کوئی بھی بیگ کوئی بھی کچھ ایسا ایکسٹرا اس کے پاس موجود ہے اس کو وہیں پر چیک کیا جائے گا. اور وہ جو 7 لیئر فرسٹ لیئر جو ہے وہ جلوس سے بہت دور بنائی گئی ہے.
وہ کافی ڈسٹینس ہے، اس میں کئی میٹرز کا ڈسٹینس ہے کہ خدا نہ واسطہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی تو وہیں پہ رہ جائے گی، اندر تک پاسبل نہیں کوئی لے کر آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چھتوں پر سنائپر تعینات کیے گئے ہیں اور ان کو بڑی جدید قسم کی گنز دی گئی ہیں، بڑی دور سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سسپیکٹڈ کوئی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہے یا اس کے جسم کے اندر کوئی چیز ہے کپڑوں کے نیچے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ فیصل آباد میں اس طرح کا الحمدللہ کوئی واقعہ پیش ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کرے، بڑی ہی مضبوط سیکورٹی بنائی گئی ہے اس پر۔ طیب یہ بتائیے گا کہ شہر فیصل آباد میں کون سی اہم شاہراہیں ہیں جن کو بند کیا گیا ہے ابھی اور جن کو جلوس والے دن بند کیا جائے گا؟ روٹس کیا ہوں؟ حنان، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے امیر پور بازار، کوتوالی روڈ، وہاں سے لے کر آن ورڈ جنگ روڈ تک ٹوٹل بلاک ہوگا۔ 8 بازار بلاک ہوں گے۔ جو انٹری ہوگی جلوس کی وہ آپ کو پتہ ہے ڈگلس پورے سے ہوتی ہے، عزا خانہ شبیر سے، امیر پور بازار سے ہوتی ہے۔ جو سراؤنڈنگ ہے وہ ٹوٹل بند ہے۔ ٹریفک پولیس نے متبادل پلان دیے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جنگ روڈ پر جانا ہے وہ راجبا روڈ سے جائیں گے، کارخانہ بازار کے باہر سے راجبا روڈ سے جنگ روڈ پر جائیں گے، سگودر روڈ والا روڈ کھلا ہوگا۔ اگر کسی نے سیکیورٹی اداروں نے خود بھی انٹرسٹ کرنی ہے 8 بازاروں میں تو صرف ایک بازار ان کو دیا گیا ہے، کارخانہ بازار، صرف اور صرف اس میں سے ہی انٹرسٹ ہو سکتی ہے۔ ریسکیو 1122 بھی اسی میں سے انٹر ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی دیگر کوئی آفیسر وزٹ کے لیے آتا ہے، کوئی پارلیمنٹیرین آتا ہے، کوئی منسٹر بھی آتا ہے تو صرف اور صرف کارخانہ بازار سے ہی وہ انٹر ہوگا۔ متبادل پلان روٹس دے دیے گئے ہیں اور جو سی ٹی او ہیں ان کی جانب سے شہریوں سے یہ بارہا اپیل بھی کی گئی ہے کہ آپ متبادل روٹس کو استعمال کریں، یہ ضد نہ کریں کہ ہم نے یہیں پر جانا ہے۔ اور جو لوگ 8 بازاروں کے اندر گلیوں میں ادھر رہائش پذیر ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر بہت مجبوری ہوگی تو ود آؤٹ کنوینس آپ نکلنے کی کوشش کریں، کسی کو ایمرجنسی کہیں جانا ہو تو۔ روٹین میں 8 بازار بالکل آج رات سے لے کر پرسوں رات تک بند ہو جائیں گے ٹوٹل۔ اور یہ جو روٹس ہیں یہ شہری اگر ایکسیس کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں کہ کون سی روٹس وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کہاں پر اویلیبل ہوں گے؟ سی ٹی او دفتر کی جانب سے اویلیبل ہے، اس کو پبلش بھی کر دیا گیا، تمام نیوز پیپرز پہ بھی پبلش کر دیا گیا، ہمارے ادارے پہ بھی سٹی 41 پہ ہم خبر چلا چکے ہیں، اور 41 بار بار دکھا بھی رہا ہے کہ روٹس متبادل کون سے دیے گئے ہیں۔ اور ان کی ہیلپ لائن ہے سٹی ٹریفک پولیس کی 1915، اگر مزید کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ 1915 پہ کال کر کے متبادل روٹس کا پتہ کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا طیب کہ سی پی او فیصل آباد کو آر پی او فیصل آباد کا کہا جا رہا ہے کہ چارج دے دیا گیا ہے، تو اب نیکسٹ آر پی او کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں فیصل آباد کے اندر، کیونکہ ایک ہی شخص 2 چارج سنبھالے ہوئے ہیں؟ حنان، چارج کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے فیصل آباد میں ایسا وقت بھی رہا ہے کہ 5 چارج ایک ہی آفیسر کے پاس رہے ہیں۔ اب آپ ایس ایس پی آپریشن کی بات لے لیں، وہ ایس ایس پی آپریشنز بھی ہیں، وہ ایس پی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی بھی ہیں، وہ ایس پی ڈولفن بھی ہیں۔ اب 3-4 کیا اعلیٰ افسران کی اتنی کمی پڑ گئی ہے؟ اتنی کمی پڑ گئی ہے پنجاب میں۔ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں ایس پی صدر کی سیٹ ہمارے فیصل آباد میں خالی ہے، ابھی تک اس پہ کوئی بھی بندہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ایک بڑا ٹرینڈ نہیں ہے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں؟ بالکل، ہمارا بہت بڑا حنان شہر ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر جرائم بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، 9 ملین پلس اس کی پاپولیشن ہے، یہاں پر تو سیٹ خالی رہنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے فیصل آباد میں انسپیکٹر لیگل کی 17 سیٹس اپرووڈ ہیں، اور پچھلے کئی سال سے شاید 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ ایک بھی انسپیکٹر لیگل تعینات نہیں، وہ 17 سیٹیں خالی ہیں۔ ڈی ایس پی لیگلز کی 4 سیٹیں ہیں، 2 ڈی ایس پی تعینات ہیں، 2 سیٹیں وہ بھی خالی ہیں۔ اب بات آپ نے کی سجل چودھری صاحب کی، وہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کو آلموسٹ 2 سال ہو گئے فیصل آباد میں کام کرتے ہوئے، اور تیسرا محرم ہے ان کا، اور بڑے ایکٹیو پروفیشنل آدمی ہیں۔ ان کو آر پی او فیصل آباد حاجی رفعت مختار نے جمعے کی شام کو چارج چھوڑا تھا۔ ان کو وربلی سی پی او صاحب کو تب بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے لک آفٹر کرنا ہے۔ ہفتہ اتوار آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے آئی جی آفس میں، کل ورکنگ ڈے تھا، نوٹیفیکیشن پھر کل ہوا، ایکچوئل چارج انہوں نے فرائیڈے کی شام کو ہی لک آفٹر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب رہی بات آر پی او تعینات کی، اب محرم کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کسی کو تعینات کر دیا جائے، تو فی الحال 3-4 دن رہ گئے محرم میں، اس دوران تو کوئی بھی نہیں پاسبل، محرم کے فوری بعد کسی کو تعینات کیا جائے گا ضرور۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا طیب یہ بتائیے گا کہ روٹس جو طے کیے گئے ہیں جن پہ جلوس وغیرہ جو ہے وہ گزریں گے، وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا تعیناتی کا سسٹم ہوگا؟ کیا اہلکار جلوس کے ساتھ ساتھ گزریں گے یا پھر مختلف لوکیشنز پہ تعینات ان کو کر دیا جائے گا؟ نا یہ 2 طریقے ہیں، آپ کو پتہ ہے جلوس کا تمام روٹ 8 بازاروں کے اندر ہے۔ ایک جلوس آئے گا
सत्याना रोड से, वो भी उनमें शामिल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जुलूस ऐसे भी होंगे ना जो दूसरे जगहों पे भी जगहों होंगे, से जैसे गुलाम अहमदाबाद के अंदर होगा, वहाँ मदीना टाउन के अंदर बहुत सारे इलाके होंगे, इस तरह के बहुत सारे इलाके। मैं वही बताने लगा था आपको, जो मेन मरकजी जुलूस होंगे आपको पता है वो 8 बाज़ारों में होंगे, उनके फुटपाथ खाली हैं, वहाँ पर पुलिस मुसलसल जुलूस के साथ मौजूद होगी, छतों पर स्नाइपर लगे होंगे, जुलूस के ऊपर ड्रोन कैमराज होंगे, जुलूस के पीछे भी मोबाइल वैन होगी जिसके ऊपर कैमराज लगे हैं, जुलूस से आगे भी मोबाइल वैन होगी जिस पर कैमराज लगे हैं। ये शहर की सूरत हाल है। बाकी जिस तरह आपने बताया कि अदर एरियाज़ में जुलूस होंगे, एक जो जुलूस एक कैटेगरी का है, एक कैटेगरी का जुलूस जो थोड़ा सा आप समझ लें कंपैरेटिवली बड़ा हो, इलाका सेंसिटिव हो, जहाँ पे खुदा न ख्वास्ता कोई इशू उठने का खदशा हो, उसको एक कैटेगरी का जुलूस डिक्लेयर किया गया है। उस पर एक जुलूस पे कम से कम भी 100 पुलिस एहलकार लगाए गए हैं, और गुलाम अहमदाबाद में एक कैटेगरी का जुलूस है तो 100 पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद होंगे, और कम से कम DSP लेवल का ऑफिसर उनको लीड कर रहा होगा। इसी के साथ साथ CPO ने तमाम SPs को यह हिदायत की है कि आपके इलाका में जितने भी जुलूस और मजालस होंगी, SPs अपने दफ्तर में बैठ के मॉनिटर नहीं करेंगे, वो ऑन रोड होकर उनको मॉनिटर रहेंगे, मुसलसल मूविंग पोजीशन में रहेंगे, अपनी नफरी को ड्यूटी को चेक करते रहेंगे। और जिस तरह ये कैमराज लगे हैं उसमें 300 कैमराज लगे हैं, उसमें सिक्योरिटी भी मॉनिटर हो रही है कि सिक्योरिटी में कोई भी बंदा लूज सिक्योरिटी तो ड्यूटी नहीं कर रहा, इस हवाले से भी। और ये अभी 5 दिन पहले नफरी एक जगह लेट पहुंची थी तो SSP ऑपरेशंस ने फौरी तौर पर 7 एहलकार सस्पेंड कर दिए थे, जिनमें लैन मुहर्रर था, लैन का नायब मुहर्रर था और नायब ओएसआई था, उनको फौरी सस्पेंड कर दिया कि मुहर्रम के दौरान ज़रा सी भी कोताही गफलत कहते बर्दाश्त नहीं होगी। तो CP साहब का भी यही स्टांस है कि मुहर्रम ड्यूटी बिल्कुल एक्टिव होकर करनी है। और अब यहाँ पर एक बात और करता चलो, मैं आपको एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं अफसरान को, इन्होंने पूरे 10 दिन पुलिस लाइन मेस पे खाना बड़ा कर दिया है, फ्री कर दिया है, टोटल पुलिस एहलकार वहाँ से फ्री खाना खा रहे हैं। 4 बजे ड्यूटी शुरू होती है, उससे पहले उनको लंच बेहतरीन किस्म का दिया जाता है, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और तकरीबन रात को उनको हाई टी भी दी जा रही है। और रात को जो पुलिस एहलकार वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं उन्हें भी खाना सर्व किया जाता है? उनको हाई टी दी जा रही है, हाई टी दी जा रही है। 4 बजे खाना खा के वो जाते हैं, फिर 9 बजे करीब उनको हाई टी दी जाती है, 12-1 बजे। अच्छा, बाज़ ऐसे भी होता है ना कि आप अगर जुलूस के अंदर हैं, जैसे 9 मुहर्रम को या आज भी बहुत सारे जुलूस बरामद होंगे, वहाँ पे मोबाइल सर्विस तो नहीं बंद होती, लेकिन जुलूस के पास सिग्नल नहीं आ रहे होते, वो क्या चक्कर होता है? क्या कोई जैमर्स लगा? जी, ये ना ये गाड़ी पता जैमर्स वाली है कि जुलूस के करीब बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलना चाहिए। वो जैमर्स वाली गाड़ी बिल्कुल साथ होती है उनके, और वो बड़ी है वो चीज़ है, और ये वो अच्छी चीज़ है क्योंकि अब अब देखा कल पूरे शहर की मोबाइल सर्विस बंद थी, लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आई। अब 9 मुहर्रम को कल 8 आज 8 है, आज भी बंद नहीं होगी, कल 9 मुहर्रम को बंद नहीं होगी, लेकिन एट लीस्ट जुलूस सिक्योर करने के लिए फिर वहाँ जैमर वाली गाड़ी उसके साथ मौजूद होती है ताकि वहाँ पर सिग्नल ना आए। बिल्कुल। और नेसेसरी अशिया के हवाले से अगर बात करें, ज़रूरी अशिया जो होती हैं, अगर कोई भी जो घर पे है और इस दौरान वो बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या कोई ग्रॉसरी स्टोर्स या असेंशियल आइटम्स वाली जगह कोई खुली होंगी उस वक्त जो वहाँ पर जा सकते होंगे लोग? फातिमा, 8 बाज़ारों में तो टोटली हर चीज़ का लॉस है, उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं कि वो अपना कारोबार 2 दिन मुकम्मल बंद रखेंगे। आज 8 मुहर्रम है, आज 4 बजे से ही हर चीज़ बंद करनी शुरू हो जाएगी और 10 की शाम तक हर चीज़ बंद होगी। शहर से हटके किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, गली मोहल्लों में मेन रोड्स जहाँ पर जुलूस मजलिस कोई नहीं है वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, हर चीज़ खुल सकती है। हुकूमत की तरफ से 2 छुट्टियों का ऐलान किया जाता है, आपको पता है पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, लेकिन किसी पर पाबंदी नहीं कि कोई अपनी शॉप या कुछ स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर को बंद करे, पाबंदी नहीं है। सिर्फ 8 बाज़ारों में पाबंदी होगी, किसी किस्म की कोई भी दुकान, कोई कारोबार वहाँ पर नहीं चल सकेगा। और अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो कई दफ़ा स्पेशली जब लोग ज़्यादा हों एक जगह पे इकट्ठे, तो पर्सेज जो हैं उनका मसला होता है, या पैसे माली नुकसान हो जाता है किसी न किसी तरह का। उस हवाले से भी कुछ कहा गया है, कोई गाइडलाइंस दी गई हैं कि पर्सेज ना लेकर आएँ या कैश ना रखें या इस तरह की? फातिमा, जो लोग मजलिस और जलूस में शिरकत के लिए आते हैं वो मोस्टली कॉमन ये चीज़ है कि वो खाली हाथ ही आते हैं, क्योंकि वो इबादत करने के लिए आते हैं। पर्स वगैरह का तस्वर बहुत कम ही होता है इन तरीक़ों में, और जिस तरह जो मेल पर्सन हैं उनके भी पर्स वगैरह पास नहीं होते। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई ऐसा बंदा इंटर हो सकता है
اگر میں نے مجلس میں شرکت کرنی ہے میں تب ہی انٹر ہو سکتا ہوں، اگر مجلس میں شرکت نہیں کرنی تو میں وہاں پر انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل جی، بہت ہی زبردست سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہمیں بلال ڈوگر نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، روٹس کیا ہوں گے ہمارے جلوسوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ کتنے جلوس ہوں گے جو پورے سٹی کے اندر نکالے جائیں گے، اور بڑے جلوس کون سے ہوں گے، چھوٹے جلوس کیا ہوں گے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ حنان، کیونکہ پروگرام جب آپ آغاز کر چکے، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا، لیکن میں طیب بھائی کی بات سن رہا تھا جو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے کری تھی۔ اس وقت ہمارا سب سے کروشل ٹائم آج شروع ہونا ہے، جو سب سے زیادہ پیک ٹائم ہے 8 کی شام کو، جو ہمارا منصور آباد کا امام بارگاہ ہے، وہاں سے مرکزی جلوس جو ہے 8 محرم الحرام کا بپا ہوگا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا وہیں اختتام پذیر ہوگا۔ یہ بہت بڑا 8 کا فیصل آباد کا جلوس ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سٹی نیوز نیٹ ورک، ہمارے سٹی 41 کی میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے اس کا بھی باقاعدہ آغاز ہو جائے گا کہ تھرو آؤٹ ہم پھر شام غریباں تک، یوم عاشورہ کی آخری عبادت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 9ویں محرم کے اندر اگر بات کریں، 9ویں محرم کے اندر نیٹری کا بہت بڑا جلوس ہے، اگر دن میں بات کریں تو 223 ریبے کا بہت بڑا جلوس ہے۔ اس کے بعد بوستان زہرا کا بہت بڑا دوپہر کو جلوس ہے، ڈوگر بستی سے نکل کے جو آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ شام کو آ جائیں تو تھوڑا سا شام کو سورج ڈھلے آئیں تو پھر اس کا ہے ہمارے پیپلز کالونی کا، اور جو سلیمی چوک کا ہے اس کا بہت بڑا جلوس ہے۔ پھر اس کے بعد چلیں گے تو سب سے بڑا مرکزی جلوس جو ہے پاکستان کی تاریخی امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار کا بپا ہونا ہے، جو کہ پاکستان کا اور فیصل آباد کا سب سے پرانا لائسنس ہے، اور کم و بیش 65 سال پرانا لائسنس ہے۔ تو شبیہ زلجنا جو ہے وہ بٹوں کا جلوس اسے کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے برآمدگی ہوگی زلجنا کی، اور وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سب سے پہلے یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 8 بجے کے قریب اس کی برآمدگی ہے، جو رات 1 سے 2 بجے تک، یعنی کہ یہ سب سے طویل اور سب سے زیادہ ہائی پروف سیکیورٹی والا جلوس ہے، جو کہ امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوگا، مقررہ راستوں سے گھنٹہ گھر چوک پہنچے گا میرپور بازار سے، پھر یہ داخل ہوگا چنیوٹ بازار میں، تو ادھر جو جعفری مرغ پلاؤ ادھر ان کا ماتمی سنگت ہوتی ہے، وہ اسے پرسہ دیں گے امام حسین کو اور شہدائے کربلا کو۔ اس کے بعد گول سے ہوتا ہوا کچہری بازار سے پھر گھنٹہ گھر میں پھر پرسہ دیا جائے گا ماتمی سنگتوں کی جانب سے، اور یہ پھر امین پور بازار میں داخل ہو جائے گا، پھر گول بھوانا سے ہوتے ہوئے بھوانا بازار، اور پھر چوک بھوانا بازار سے برستہ ادھر عزا خانہ شبیر امام بارگاہ میں جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ لیکن اس سے ساتھ ہی مرکزی مجلس جو ہے اذان علی اکبر سے قبل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی امام بارگاہ حیدریہ کے باہر، اور ساتھ ہی پریس مارکیٹ والی گلی ہے جہاں ساری رات ماتمی سنگتیں جو ہیں اور اپنا ماتمی پرسہ جو ہے پورے فیصل آباد کی ماتمی سنگتیں وہاں حاضری دیتی ہیں، اور اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے عزاداری کرتے ہوئے جو پرسہ ہے وہ شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، عقیدت محبت کا اظہار جو کیا جاتا ہے، اور ایک جمع غفیر لوگوں کا جو ہے وہ امام بارگاہ حیدریہ میں رات جو یوم عاشورہ کی شب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یوم عاشورہ کو جائیں گے تو اذان علی اکبر کے بعد مرکزی مجلس جو ہے علامہ ڈاکٹر ماجر رضا عابدی جو ہیں ان کی شروع ہو جائے گی، یہ بالکل عزا خانہ شبیر امام بارگاہ کے باہر، جس کے بعد برآمدگی زلجنا اور تابوت و علم سب کچھ برآمدگی ہوتی ہے، جو کہ مقررہ رستوں سے مین کتوالی روڈ سے بھوانا بازار چوک گول بھوانا بازار میں آ کے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، ظہرین کے بعد پھر یہی جلوس چوک گھنٹہ گھر میں آ جائے گا، اور یہ فیصل آباد کا سب سے مرکزی جلوس ہے۔ جب تک یہ شبیہ زلجنا نماز ظہرین کے بعد گھنٹہ گھر چوک میں پہنچے گا، تب تک شہر فیصل آباد سے کم و بیش 8 سے 9 جلوس جو ہیں وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے کچہری بازار سے چنیوٹ بازار سے داخل ہو چکے ہوں گے شبیہ زلجنا تابوت علم کے گھنٹہ گھر چوک کے اندر، جس کے اندر تعزیے کے جلوس ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ جیسے ہی زلجنا مرکزی داخل ہوگا امام گھنٹہ گھر چوک میں، تو یہ پھر اپنے مقررہ راستوں سے ریل بازار کے اندر داخل ہو جائے گا، ریل بازار سے پھر کچہری بازار سے پھر واپس گھنٹہ گھر جب آئے گا تو علامہ ماجد رضا عابدی جو ہیں وہ مرکزی مجلس جو ہیں یوم عاشورہ کی اس کا آغاز کریں گے، اور اس کے آغاز کے فوراً بعد جیسے وہ فضائل پڑھیں گے، فضائل کے بعد مصائب ہوں گے، مصائب کے بعد جو سنگتیں ہیں اور پورے فیصل آباد سے آئے، پورے پاکستان کے طول و عرض سے آئے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصل آباد کا یہ مجلس ہوتی ہے یوم عاشورہ کی،
घंटा घर में, जिसमें आपके टोटल 8 बाजार पैक होते हैं, जहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। उश्कान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अहले बैत से मोहब्बत के इजहार के लिए होते हैं। और असर के वक्त जब इमाम हुसैन की शहादत होती है तो मातमी संगतें, मातमी अज़ादार जो हैं अज़ादारी करते हुए इसके अंदर जंजीर जनी भी होती है और मातम करते हुए फिर ये लोग यहाँ से दोबारा मुकर्रर रास्ता अमीनपुर बाज़ार से चौक कतवाली चौक में आते हैं। कतवाली चौक से फिर ये मेन रोड के ऊपर कतवाली रोड से वापस अज़ाखाना शबीर जाते हैं। अज़ाखाना शबीर कम बेश मगरिब के टाइम ये इख्तिताम पजीर होगा, नमाज मगरिबैन होगी, उसके बाद शाम गरीबा की मजलिस जो है वो बपा होगी और इसके बाद ये तमाम प्रोसीजर जो ख़ास ये जुलूसों के रूट्स हैं मुकम्मल हो जाएंगे। और ये कौन से बड़े बड़े जुलूस हैं जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर निकाले जाएंगे अगर मरकजी इमाम बारगाह से हट के देखा जाए, घंटाघर के 8 बाजारों से हट के? अली मस्जिद का बहुत बड़ा है, जड़ावाला रोड से जो ढुडीवाला के बहुत बड़े जुलूस हैं नेटरी से आने वाले, हमारी बहुत मरकजी बड़ी इमाम बारगाह आज़ाखाना शबीर जैसी है जो कि बोस्तान ज़हरा है पीपल्स कॉलोनी में, जहां बहुत बड़े, क्योंकि ये फैसलाबाद के दूसरी तरफ है। बोस्तान ज़हरा का रूट क्या होगा? बोस्तान ज़हरा वाले जो जुलूस हैं हनान, वो बेसिकली जड़ावाला रोड से नेटरी वाले इलाकों से जो आते हैं वो फिर बोस्तान ज़हरा आके क़याम करते हैं। डोगर बस्ती वाला जुलूस आ जाता है, 2 नंबर वाला जुलूस आ जाता है। शहर के दीगर जो नज़दीक इधर के जुलूस हैं वो उधर रुख कर लेते हैं। कुछ 2 नंबर जो सलीमी चौक जिसे कहते हैं उधर मेन सत्याना रोड के ऊपर उधर बहुत बड़ा मातमी जुलूस होता है, जो कि ये फिर बेशतर जो हैं हनान जुलूस जो है ना वो घंटाघर शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ये हैं जो कि इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा होते हैं, फिर बल्कि आप खुद भी कवर करते हैं जो गुलाम मोहम्मदाबाद और सिद्धूपुरा है वो बहुत मरकजी होते हैं, सुन्नी ताज़िया होता है वहाँ बहुत बड़े। देखें घंटाघर के इतराफ़ जो हैं ये पुराने लाइसेंस हैं, जो पाकिस्तान बनने से भी कबल के कुछ लाइसेंस हैं, ये जुलूस सब ने वहीं इकट्ठे होना है। इसके अलावा जो बाकी जुलूस हैं वो बोस्तान ज़हरा भी जाते हैं, गुलामाबाद भी जाते हैं, सिद्धूपुरा भी जाते हैं, और ये अपने अपने जो नज़दीक इमाम बारगाहें हैं उधर अपने अकीदत मोहब्बत, बेसिकली मकसद ये है कि इमाम हुसैन और शोहदा करबला को जो उनकी शहादत के ऊपर पुरसा देना है, उनको खराज तहसीन पेश करना है कि दीन इस्लाम के फ़रोग के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, कोई उसका देन नहीं दे सकता। इसलिए अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल तैयब, ये अगर सिद्धूपुरे की बात की जाए यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जुलूस निकलते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात किस तरह से तय किए गए, कितने एहलकार मामूर किए जाएंगे? हनान, जिस तरह आपको पहले बताया है कि एक कैटेगरी का जुलूस होगा, उसके साथ कम से कम 100 पुलिस एहलकार मौजूद होंगे। ये बड़ा पुराना जुलूस निकलता है सिद्धूपुरे का। इसमें आप ये समझ लें कि गुलाम मोहम्मदाबाद की तकरीबन 1995 की नफरी है, वो आलमोस्ट वहाँ पर डेब्यूट होगी। उसके अलावा रिजर्व जो फैसलाबाद पहुँच चुकी हैं 5 मुहर्रम को पंजाब कांस्टेबली से, उनके भी कुछ एहलकार वहाँ पर तैनात होंगे। क्या दूसरे इलाकों में भी कैमरे लगाए जाएंगे? नहीं ना, दूसरे कैमरे में कैमरे नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंट्रोल रूम अभी उतना उसकी एक्सेस नहीं है। तो सराउंडिंग में सिर्फ 8 बाज़ारों में, घंटाघर चौक के अंदर बाज़ारों में जहाँ पर जुलूस या मजलिस होंगी वहाँ पर कैमरे डिप्लॉय किए गए हैं। और जो आपको बताया है कि गाड़ी कैमराज वाली जो तैयार की गई हैं वो हर वक्त मूविंग पोजीशन में होंगी। सिद्धूपुरा का जुलूस के लिए थाने के साथ साथ रिजर्व की नफरी भी लगती है। सिद्धूपुरा के बिल्कुल साथ एसपी पेट्रोलिंग का ऑफिस है, उनकी नफरी भी वहाँ पर लगती है। डॉल्फिन फोर्स का हेडक्वार्टर भी गुलाम मोहम्मदाबाद में है, वो भी वहाँ पर मूविंग पोजीशन में गश्त करते रहते हैं डॉल्फिन फोर्स वाले। तो बेहतरीन सिक्योरिटी जो है ना वो उनको दी जाती है। और तैयब, अगर हम बात करें कैटेगरीज के हवाले से, क्योंकि आपने मेंशन किया, तो किस कैटेगरी में कौन सा जुलूस फॉल करेगा और किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि किस स्पेसिफिक जुलूस को जो है ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है? फातिमा, माजी में आपको पता है कुछ हालात ख़राब भी हुए थे, जुलूस पर को फायरिंग भी हुई, इस तरह का इश्यूज भी हुए थे। जिन इलाकों में इस तरह की सेंसिटिविटी है उनको एक कैटेगरी का जुलूस करार दिया गया है। जिनमें कोई ऐसी बात नहीं, जहाँ पर सुन्नी ताज़िए भी निकलते हैं, तमाम मिल बांट के ये इसका करते हैं, जुलूस वगैरह लेके जाते हैं, मजलिस करते हैं, उसको बी और सी कैटेगरी है। वहाँ पर सिक्योरिटी की इतनी सूरत ख़राब नहीं होती क्योंकि वो लोग अहले इलाका खुद भी उसमें शामिल होते हैं। जिन इलाकों में थोड़ी सी भी कुछ शक हो कि कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी को हरकत हो सकती है, कोई मनफी सरगर्मी हो सकती है, उसको एक कैटेगरी का जुलूस कहा गया है। और उसके साथ एक कैटेगरी के जुलूस के साथ उनका जो लीड करेगा सिक्योरिटी को वो कम अज़ कम DSP करेगा, ग्रेड 17 का ऑफिसर करेगा, SHOs
جو متعلقہ تھانے کا ہے اور اس کے قریب جو تھانہ موجود ہے اس کا ایس ایچ او بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو اے کیٹیگری کی سیکیورٹی کمپیریٹیولی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بی کیٹیگری کی سیکیورٹی 100 اہلکاروں کی سپوز تو وہ 200 کی ہوگی. تو وہ لیکن اے کیٹیگری کے جلوس ایسے بھی ہیں جن پہ کم سیکیورٹی سے بھی کام چل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں, خود بھی شامل ہوتے ہیں. یہاں پر اب فیصل آباد میں اللہ کا شکر ہے ماحول بہت اچھا ہے. کسی بھی مسلک کے لوگ ہیں وہ اس چیز میں خود شامل بھی ہوتے ہیں. ان کے راستوں میں سبیلیں بھی وہ لوگ لگاتے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں الحمدللہ مذہبی رواداری بہت ہی بہترین ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا اور نہ انشاءاللہ فیوچر میں ہوگا کہ محرم پہ کوئی ایسا انشاءاللہ. بلال, آپ نے بات کی متعلقہ راستوں کے حوالے سے. میں چاہوں گی اگر شہریوں کے لیے, کیونکہ طیب سے ہم بات کریں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا کہ ایون سٹی 41 کے اوپر بھی راستے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ روٹس جو ہیں شہری اپنی اوائڈ کر سکیں کچھ روٹس کو. میں چاہوں گی اگر آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کون سے روٹس ہیں جو کہ اوائڈ کرنے چاہیے اور کون سے روٹس ہیں جو کہ شہریوں کے لیے, کون سے علاقے ہوں گے جو کہ اگر کوئی ایمرجنسی ٹریول ہو تو وہ کر سکتے ہیں. فاطمہ, سب سے پہلے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے عوام کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یوم عاشورہ کے دن اور 9ویں محرم کے روز بہت کم لوگ گھروں سے حرکت کرتے ہیں کیونکہ امام حسین کی شہادت کہتے ہیں امام کسی ایک کے نہیں ہیں, امام حسین ہم سب کے ہیں. تو اس لیے میں کبھی بھی اس کے اوپر کنٹراڈکشن میں نہیں جاتا کہ کوئی زیادہ پیار کرتا ہے کوئی زیادہ کم پیار کرتا ہے. امام حسین سے عقیدت محبت کا اظہار, اور سب دکھ میں اس وقت مبتلا ہوتے ہیں. یہ بڑے غمگین دن ہیں ہمارے لیے کیونکہ جو ہم آپ کے ہمارے سب کے شہزادے ہیں یہ ان کی شہادت اور اس خاندان کی شہادت کے ایام ہیں جس خاندان کی وجہ سے دین اسلام بنا اور آج بھی قائم ہے. اللہ کرے یہ انشاءاللہ قائم بھی رہے گا. اب یہ ہے پوائنٹ کہ ہمارے لوگ بیسیکلی تو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں جیسے کینال ایکسپریس وے ہے یہ ویکنٹ ہوتی ہے ٹوٹل, اس کے اوپر آپ کو کوئی جلوس کوئی بھی روٹ نظر نہیں آئے گا. لیکن 8 بازار ہیں, تجارتی مرکز ہیں, وہ ٹوٹل پیک ہوتا سیل ہوتا ہے. ایون کہ طیب صاحب ساتھ ہی موجود تھے, ایس ایس پی پولیشن نے بڑا اچھا اس پہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں. میں کل بھی ہم طیب بھائی یہ بات کر رہے تھے, 2-3 مساجد ہیں جو کہ چوک گھنٹہ گھر کے اندر آتی جس میں بڑی سنی رضوی مسجد ہے. آپ 300% کہہ لیں تعاون کرتے ہیں وہ لوگ, جس میں صاحبزادہ فیض رسول صاحب ہیں, بہت بڑے اس کے شدائی ہیں امن کے. اس کے بعد اگر آپ مسجد آ جائیں کچہری بازار میں مفتی ضیاء مدری جنہوں نے مسجد ایک جمعے کو بند کر دی تھی جب یوم عاشورہ جمعے والے دن آ گیا تھا. پھر یوسف انور صاحب چلے جائیں جنہوں نے مسجد کا رخ دوسری طرف دروازہ کھول دیا تھا. تو یہ لوگ اس شہر فیصل آباد کے امن کے بہت بڑے شدائی ہیں. دیکھیں ایک دیوبند ہے, ایک اہل حدیث ہے, ایک سنی ہے, بریلوی ہے. تو 3 مسلک تعاون کر چکے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں خود, میں نے یہ طیب صاحب گواہ ہیں, خود ہم نے گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کے مفتی ضیاء مدنی, صاحبزادہ فیض رسول اور یوسف انور صاحب کو جلوس گزارتے دیکھا. اور یوسف انور صاحب جو کہ کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے پورا جلوس خود مانیٹر کروایا کہ کوئی شر پسند عناصر اندر آ کے شر نہ پھیلا دے. تو ہمارے فیصل آباد میں الحمدللہ لوگ امن کے حوالے سے میں کہتا ہوں خراج تحسین کے مستحق ہیں. اب جو لوگ کتوالی روڈ کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے, جے روڈ ہمارا کافی حد تک ویکنٹ ہوتا ہے, بالکل اس پہ کوئی روٹ نہیں لگا ہوا. پھر ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والا روڈ ہے جس میں کچہریاں ہیں, ڈی سی آفس ہے, یہ بھی ہمارا ویکنٹ, اس پہ روٹ کوئی نہیں ہے. لیکن کچہری بازار کی طرف نہیں جانا کیونکہ ادھر کو جائیں گے ریل روڈ سے آنے والے جلوس جو ہیں وہ پھر رستے میں آ جائیں گے. پھر آپ کا جتنا بھی جھال والا چوک ہے وہ مکمل طور پر کلوز اپ ہے. آپ کا ایسے جڑا والا روڈ کے اوپر بہت بڑے جلوس ہیں. بالکل بلال, میں چاہوں گی کہ ہم لوگ ڈیٹیل سے اس حوالے سے بات کر سکیں تاکہ شہریوں کے لیے آسانی ہو. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے سینئر اینکر پرسن بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, بریک میں جانے سے پہلے آپ روڈز اور روٹس کے حوالے سے بتائے تھے, میں چاہوں گی کہ وہیں سے کنٹینیو کریں. روڈس ہم جو ہے دیکھیں شہر کا ایک بائیں جانب کا حصہ ہم جس میں سمندری روڈ جو میں نے کینال ایکسپریس وے کا, یہ تھرو آؤٹ سمندری روڈ جاتا ہے. یہ ہمارا پورا روڈ, پوری بیلٹ کلیئر ہے, اس پہ جلوس نہیں. ہاں جی, جب ہم نیچے سے گزریں گے جہال انڈر پاس سے
تو بالکل اوپر سے جلوس گزر رہے ہوں گے. لیکن یہ کلیئر ہے جھال فلائی اوور جو ہے وہ پیک ہے, ادھر سے جلوسوں نے کیونکہ گھنٹہ گھر کی طرف رخ کرنا ہے, اور پھر آپ کے جڑاوالا روڈ کے اوپر فلائی اوور, اور پھر ستیانہ روڈ کے اوپر آپ کے پیچھے جلوس موجود ہیں. تو اس لیے جو جڑاوالا روڈ, ستیانہ روڈ اور پھر شہر کے 8 بازار و اطراف ہیں یہ آپ کے پیک ہیں. ڈچکوٹ روڈ کے اوپر بھی آپ کے جلوس موجود ہیں جو کہ برستہ گھنٹہ گھر کی طرف آئیں گے. تو ہمارا شہر کا اگر آپ یہ کہنا مناسب ہوگا جملہ روڈ کافی حد تک آپ کا کلیئر ہے آپ کے, لیکن ساتھ ہی منصور آباد آ جاتا ہے. منصور آباد بہت بڑے جلوس ہوں گے. پھر آپ کے مین کینال ایکسپریس اس وقت ہے, لیکن شہریوں کو یہ ہے کہ اگر کسی نے شہر سے باہر جانا ہے تو وہ کینال ایکسپریس وے کو یوز کر سکتا ہے. سرگودا روڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے. نلکا کوہالہ کے پاس جا کے 23 محرم الحرام کے پاس جا کے جلوس ہوتا ہے, لیکن کل کے ایام میں وہاں کوئی بڑا جلوس نہیں ہے کہ روڈ بلاکیج ہو, تو اس لیے روڈ کھلے ہیں. لیکن عموماً لوگوں سے یہ ہے اگر آپ آتے بھی ہیں جلوس ملتا بھی ہے تو آپ تعاون کریں ان کے ساتھ, کیونکہ جلوس ہے, جلوس کا روٹ لگا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے رستہ الٹرنیٹ لینا ہے. ان کو نہ تو تنگ کریں نہ ہارن کر کے کو اپنی ایک غیر ذمہ دارانہ صورتحال کا, کیونکہ اس وقت جذبات ہوتے ہیں, اس وقت غم کی صورتحال ہوتی ہے. ویسے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی تو نہیں ہے, بڑا تعاون اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. ایون رہائشی جو جلوس کے راستوں میں ہوتے ہیں خاص طور پہ لنگر حسینی کا اہتمام ان کی جانب سے کیا جاتا ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے. ان کو ابھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے غم میں اتنا ہی شریک ہے جتنا غم انہیں اتنا ہمیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام سب کے ہیں. تو لنگر حسینی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت وسیع انتظام کیا جاتا ہے پورے فیصل آباد کے اندر. اچھا حنان, عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف امام بارگاہوں جب مجالس کے اندر لنگر ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک رپورٹ پڑھا تھا جہاں کم و بیش 7 ارب سے زائد کا لنگر پاکستان میں لگ جاتا ہے صرف ایک روز کے اندر. اور میرے خیال میں تو ہمارے نظر میں جتنے گھر ہوتے ہیں زیادہ استطاعت کے مالک ہوں کم ہوں, ہر گھر میں ختم, درود, محفل, مطلب ہر طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے اپنی سکت کے مطابق. کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ لنگر حسینی تیار نہیں کیا. دیکھیں نا, جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ شربت لگا کے بیٹھ جاتا ہے, جس کے بعد تھوڑے زیادہ وہ چاول کی دیگ پکا لیتا ہے, جس کے بعد اس سے زیادہ وہ حلیم پکا لیتا ہے, کوئی سالن پکا لیتا ہے, کوئی بکرا پکا لیتا ہے. جس کے پاس جتنی سکت ہے, میں جو ہم نے آغاز میں بات کی امام حسین کی یاد میں, عشق میں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اس دین اسلام کے عروج کے لیے ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے جو جس حد تک چاہتا ہے وہ اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. اور آپ اگر کوتوالی روڈ پہ دیکھیں بہت سارے بریلوی ہمارے حضرات ہیں جن کے لنگر لگے ہوتے ہیں اور خود خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اور دیگر مکاتب فکر وہ خود ہم نے, جیسے میں نے یوسف انور صاحب کی مثال دی ہے, ضیاء مدنی صاحب کی مثال دی ہے, یہ لوگ خود کھڑے لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب جو ان کی جماعت ہے وہ تو موجود ہوتی ہے اور وہاں بھرپور طریقے سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر اگر آپ 8 بازاروں سے ہٹ کے پورے شہر میں چلے جائیں, آپ طول و عرض میں چلے جائیں, اور میرے خیال میں ہر شہر کے ہر چوراہے پہ, گلی میں, بازار میں 10 گھروں میں سے 3 گھر لنگر پکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ والے گھروں میں. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر پکا کے ساتھ والے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اپنی سکت کے مطابق, جتنی ان کے پاس طاقت ہے اتنا. امام حسین کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور خاص طور پہ کربلا کے اس پورے منظر کو یاد کرنے کے لیے لوگ اپنی عقیدت محبت کا والہانہ اظہار کرتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل صحیح, لیکن حنان ہمیں طیب بھائی والی بات کہ ہمیں 0.1% بھی کہیں اگر کوئی شر پسند عناصر ہے تو ان سے ہمیں جاگ کے رہنا ہے. اور میرے خیال میں ایک پیغام بہت عام کرنا ہوگا, پولیس اہلکاروں کی بڑی نفری جو ہے جلوسوں کے اوپر ہوگی. اب ہمارے اوپر ذمہ داری آئے گی, ہم نے گلی محلوں میں سے شرارتی لوگوں کو پکڑ کے رکھنا ہے, یہ باہر نہ نکلیں, کیونکہ یہ, اور ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے گلی محلوں میں کون شر پہنانے والے ہیں, کون ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ماحول کو, معاشرے کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ان کو وہیں ہم, میرے خیال میں ان کے گھروں کو تالے لگا دینے چاہیے باہر کہ یہ باہر نہ نکلیں, کیونکہ وہ لوگ وہاں سے شر پھیلاتے ہیں اور وہ پھیلاتے پھیلاتے پورے شہر کے امن کو تباہ کر دیتے ہیں. پولیس اپنا کردار ادا کرے گی, لیکن ایسے مواقعوں کے اوپر خاص طور پر عوام الناس کا کردار کلیدی ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ بلال بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اچھا, اب جو تمام علماء کرام ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, تمام مکاتب فکر ایک پیج پر ہیں, پولیس ایک پیج پر ہے, کسی جگہ تاجر برادری ایک پیج ہے پر, انڈسٹریز. اچھا, تاجر برادری نے بہت زیادہ تعاون کیا حنان, انہوں نے خود سیکریفائس کیا اور ان ٹائم سے بیفور ٹائم اپنی شاپس. اچھا, تاجروں کی اور علماء کرام کی میٹنگز پولیس کے ساتھ جو ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. جی بالکل مسلسل چل رہی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 9 اور 10 محرم 2 دن تمام مکتبہ فکر کے جو جید علماء کرام ہیں وہ ایس ایس پی آپریشن کے کنٹرول روم میں موجود رہتے ہیں. وہ کل سے
صبح سے شام تک، اور پرسوں بھی عاشوراء والے دن بھی صبح سے شام تک، جب تک تمام جلوس ختم نہیں ہو جاتے، شام غریبہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ ایس ایس پی آپریشنز کے دفتر میں کنٹرول روم میں موجود رہیں گے. اور جب ایس ایس پی آپریشنز یا کوئی بھی وزٹ کرے گا، علماء کرام کو ساتھ لے جا کر وزٹ کرے گا، تاجر نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کسی بھی تاجر کی جانب سے، کسی ادھر کاروباری شخص کی جانب سے ذرا سی بھی ہرڈل نہیں ڈالے گی جناب. سوری، فوری طور پر جیسے جیسے شیڈول بنا کہ کب دکان کھولنی کب بند کرنی، تاجروں نے پورا اس پر امپلیمنٹ کیا. ایون تاجروں نے جو اپنی دکانوں کے اندر کوئی پنکھے پریشر فین پڑے تھے وہ نکال کے باہر رکھ دیے کہ یہاں پر جو لوگ آئیں اپنی عبادت کے لیے، ماتم کے لیے آئیں، عزاداری کے لیے آئیں، وہ بعد میں یہ ہمارا پنکھا چلا کے مسکون کریں. ہر طرح بالکل بڑا اچھا پورا امن ماحول ہے. محلوں میں جیسے بلال بھائی نے کہا، یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو لوگ اس امن کو سبوتاز کرنے کے لیے کوئی مختلف قسم کا پروپیگنڈا کریں، ان کو سنب ہم نے وہاں پر کرنا ہے، اپنے محلہ لیول پہ اپنے معززین میں اس کو شٹ اپ کال دینی ہے، تاکہ جو الحمدللہ فیصل آباد میں پر امن ماحول ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بھی قائم و دائم رہے گا. بالکل. اور طیب، اگر ہم بات کریں میڈیکل ایمرجنسیز کے حوالے سے، اس کے لیے بھی کیا کوئی انتظامات کیے گئے؟ بالکل، ریسکیو کی تمام آپ سمجھیں جو ایمبولینسز ہیں، فائر بریگیڈز کی گاڑیاں ہیں، وہ 8 بازاروں کے سراؤنڈنگ میں موجود رہیں گی، جلوس کے پاس بھی موجود رہیں گی، ایون گھنٹہ گھر چوک پہ موجود رہیں گی. جو ڈی او ہیں ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 112 احتشام والا، انہوں نے اسپیشل ڈیوٹیز اسائن کر دی ہیں کہ جہاں پر بھی جلوس ہوگا، وہ محلے میں ہوگا یا کسی مرکز میں ہوگا، وہاں پر لازماً طور پر. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو کے پاس جو ہے نا ایمبولینس کے علاوہ موبائل ایمبولینس بائک پہ بنی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ ہر محلے گلی میں جلوس پر موجود ہوں گی. اور اسپیشل ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے. تمام ریسکیو اہلکاروں کی چھٹی کینسل کر دی گئی ہے، مزید چھٹی نہیں دی جا رہی. اور 1 سے لے کر 10 کی رات تک یہ مسلسل ریسکیو کی ٹیمیں یہ جلوسوں کے آس پاس موجود رہتی ہیں. تو جیسے کہ بلال سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے متعلقہ روٹس کا بھی استعمال کیا جائے گا، تو کیا ان جو روٹس ہیں، کیونکہ کافی ساری روٹس ہوں گی، کافی سارے راستے جو ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا اس سے پہلے کہ سارے جو ہیں ایک جگہ پہ مرج ہو جائیں، تو کیا ہر سائڈ سے ہر روٹ کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ جی بالکل، ہر روٹ کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. پولیس کی نفری بھی کور کر رہی ہے، میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ریسکیو 112 بھی کور کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایم ایس جو ہاسپٹلس کے ہیں، وہ آپ کے ای ٹی او ہیلتھ ہیں جو اتھارٹی کے، وہ بھی سارے ایمرجنسی ڈکلیئر ہے. آپ سمجھیں ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، اور اضافی بیڈز بھی لگائے جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی زخمی زیادہ ہو جائے وہ فوری طور پر ہاسپٹل منتقل ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی ڈاکٹرز کی چھٹیاں کینسل کی گئی ہیں، ان کو بھی ہمہ وقت وہاں پر موجود رہنے کا حکم دیا گیا. جو بھی شفٹنگ میں ڈیوٹی آتی ہے، وہاں پر جو بھی وارڈ کا انچارج ہوگا، جو میڈیکل ایمرجنسی کا انچارج ہوگا، جو کنٹرولر ہوگا، وہ وہاں پر موجود رہے گا. بالکل. اور بلال، جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایک جذبہ ہی ایسا ہے، جذبات ہی ایسے ہیں کہ سب لوگ مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں چیزیں بنا کر بھیجی جاتی ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دیگیں بھی پکائی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو اسپیشلی بہت سارے بچوں میں یا باندھ دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. اس لیے جو آپ بات کر رہی ہیں 9ویں اور 10ویں محرم کو ہمارے عموماً ایک لوگ ہے کہ قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے گل پاشی کرتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی امام حسین سے منسوب ہے کہ دیکھیں جن کی وجہ سے دین چلا ہے انہی کی روایات آگے چل رہی ہیں، انہی کا سبق آگے چل رہا ہے، انہی کا دین پروان چڑھ رہا ہے. تو وہ ہم سے منسلک لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. تو وہی ہمارے بڑے بھی ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے جانیں دی. پھر آگے آ جاؤ، یہ تو ہے بھی قربانی کا مہینہ، 14 اگست بھی گزر گیا ہے، اگست کا مہینہ. پھر ہمارے بڑوں نے بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سیکریفائسز کیے ہیں. تو ہم ان کی قبروں پہ جا کے بھی اس عہد کو ہم دہراتے ہیں، امام حسین کی شہادت کے حوالے سے بھی، اپنے پیاروں کی وفات کے حوالے سے بھی، کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا جو اس وقت رکا ہوا یا چھوڑا ہوا ایک سفر ہے، اس کو اب ہم نے عہد کرنا ہے، کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ جو انہوں نے ہماری پرورش کیا اس کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمارے پیارے فات پا جاتے ہیں، ان کے خوابوں کو تکمیل دینے کے لیے ہم ان سے وعدے کرتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے کہ ہم آپ سے وعدہ کیا تھا اس سے پورا کریں گے. تو یہ ایک بیسیکلی اپنے پیاروں کو، اپنی
اپنی عزیز و اقارب کو اور ان کے لیے جنت الفردوس کی دعائیں کرنا، ان کے لیے بخشش کا سامان کرنا اور امام حسین کا صدقہ دینا، پنجتن پاک کا صدقہ دینا. انہی قبروں پہ جا کے اسی امام کا پھر صدقہ دیا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک آج تو ان کی بھی شہادت کا دن ہے، یہ کربلا والوں کی شہادتوں کا دن ہے، ان کے صدقے ان کو بھی بخش دی. تو یہ ان کے صدقے ہی توفیل، ان کے ہم تو منگتے ہیں اور مانگتے ہیں جا کے اس دن بھی، تو وہ لوگ پھول بھی ڈالتے ہیں اور لنگر نیاز کا اہتمام جو ہے یہ سب کچھ منسوب حضرت امام بالکل آپ ٹھیک حسین کہہ سے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دفعہ تمام معاملات کو بہتر رکھے، ہماری تو یہی دعا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی اب وقت ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. شیف کنزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا مزیدار سی ریسیپی جو تیار کی جائے گی، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ چاہیں تو یہ ریسیپی جو ہے آج لنچ ٹائم پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو کنزا آج کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آج میں بنا رہی ہوں افغانی چکن. اور سر آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. افغانی چکن تیار. جی آج ہم لوگ افغانی چکن بنائیں گے. اور اس میں کیا آپ انگریڈینٹس استعمال کریں گے؟ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے لائی ہوں، تو میں ادھر نہیں کر سکتی، تو تھوڑا تو میں نے گھر سے کر کے لے کے آئی ہوں، تو میں وہ بتا دیتی ہوں وربلی. میرے پاس یہ گرین پیسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پڑا ہے ادھر. اس میں میں نے یوز کیے ہیں 2 چھوٹے پیاز جو ہوتے ہیں میڈیم سائز کے، میڈیم چھوٹے نہیں، 2 میڈیم سائز کے پیاز میں نے اس میں ڈالے ہیں. لہسن ادرک ڈالا ہے، تقریباً 5 سے 6 جویں لہسن کی ڈالی ہیں، اور تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے میں نے ادرک کا ڈالا ہے. اور اس میں نے 5 سے 6 ہری مرچیں ڈالی ہیں. وہ ڈال کے میں نے اس میں کوریانڈر لیوز ڈالے، تقریباً 1 بنچ یا ہاف بنچ میں نے اس میں جو ہے وہ کوریانڈر لیوز ڈالے ہیں. وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا. بلینڈ کر کے میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ لیا. اس کی ہم میرینیشن بنائیں گے پہلے، پھر اس کو ہم فرائی کریں گے. تو اس کے لیے میرے پاس چکن ہے. اگر آپ نے اس کو تکا سائز میں بنانا ہے، جو تکا ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں، وہ آپ لیگ پیس لے لیں پورا، وہ لے سکتے ہیں. لیکن میرے پاس جو ہے وہ مکس چکن ٹائپ ہے، بون لیس ہے اور تھوڑا اس میں ہڈی والا، کیونکہ میں پین میں بناؤں گی. جی کیونکہ میرے پاس وہ باربیکیو کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو میں اس کو پین میں ہی فرائی کر کے بناؤں گی. اور کیوبس جو ہیں وہ فرائی کرنے کے لیے بہتر رہیں گے. بہتر رہیں گے، صحیح کیونکہ وہ پھر صحیح سے پکتی نہیں ہے، تو باربیکیو میں وہ اچھا ٹائم لے لیتی ہے. اور میرینیشن کا جلدی سے بتا. میرینیشن میں اس میں لگاؤں گی دہی. پہلے میں ایک بول میں دہی ایڈ کروں گی، 1 کپ دہی ہے میرے پاس. گرین پیسٹ جو بنا تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں. چکن ایڈ کر کے چاٹ مسالہ ڈالوں گی 1.5 ٹیبل اسپون، کیونکہ مجھے تھوڑا کھٹا پن چاہیے تو میں تھوڑا سا زیادہ چاٹ مسالہ ڈالوں گی. میں اس میں ڈالوں گی کرسٹ ریڈ چلی 1 ٹیبل اسپون، بلیک پیپر ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون، سالٹ ٹو ٹیسٹ، آپ نے ٹیسٹ کر کے ڈالنا ہے. اچھا اسے تیار کس میں کیا جائے گا؟ اس کو گولڈن کوکنگ آئل میں پہلے شیلو فرائی کروں گی، پھر دین سارا مسالہ ڈال کے اس کو بھونوں گی. بالکل جی، گولڈن کوکنگ آئل میں اسے تیار کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افغانی صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. بلکہ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے، جس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑے، تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی. تو میرا خیال ہے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اسٹیپ وائز بتائیے گا کہ اس کا اسٹیپس کیا ہوں گے، اسٹیپس کس طرح پرفارم کرنے ہوں گے، اور کون کون سی چیزیں ہوں گی جو کہ پہلے کی جائیں گی. اچھا میں نے ایک بول لے لیا، اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے، یوگرٹ سب سے پہلے ایڈ کیا جائے گا. یوگرٹ ایڈ کروں گی. یوگرٹ ہوگا کتنے چکن کے لیے؟ یہ میرے پاس ½ kg چکن ہے، اس میں نے 1 کپ میں نے یوگرٹ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ گرین پیسٹ ڈالوں گی. گرین پیسٹ جناب ڈالی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اس کی تیاری بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آج خاص طور پہ جو ہے ہم محرم کے حوالے سے، کیونکہ 8 محرم ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جناب حسن کے حوالے سے، جناب حسین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان سے محبت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان سے عقیدت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آج ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ سید فضل عباس کاظمی صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں
عزاداری کونسل پنجاب کے، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ علامہ عزیز الحسن عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صوبائی رہنما ہے منہاج القرآن علماء کونسل کے، تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. سب سے پہلے علامہ سید فضل عباس کاظمی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جناب کیا کہیں گے، آج کے دن بڑے اہم دن ہیں یہ جو محرموں کے دن ہوتے ہیں، اور اس میں سبق ملتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، دین پہ کس طرح سے مصیبتوں کے باوجود بھی چلنا ہے اس کا سبق ملتا ہے. اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ آپ نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس کی مثال جو جناب حسین نے، جناب حسن نے پوری دنیا کے لیے بنا دی، تو میرا خیال ہے وہ تا قیامت نہیں بن سکے گی دوبارہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ جو اللہ کا چنا ہوا دین تھا، جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، بے شک یہ پیغمبر اسلام تک ایک سلسلہ انبیاء کا چلا، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی احکام الہی کو پہنچایا. اور جب پیغمبر اسلام کا زمانہ آیا تو یہ دین مکمل ہو گیا اور اس کو کاملیت کی سند دے دی گئی. اب اس کے بعد پھر حفاظت دین کا مرحلہ آتا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنی نسل جو ہے یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی کہ ان کے پیغمبر اسلام کے بعد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد جو ان کے بیٹے تھے جوانان جنت کے سردار، انہوں نے اس کو فریضے کو اپنے اوپر لیا اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دین ہمارے گھر میں آیا، یہ ہمارے نانا کے اوپر اس کی وحی آتی رہی اور ہم ہی اس کو پہنچانے والے ہیں. اور کچھ بھی ہو جائے اس دین، جس طرح کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو جب عمارت بنائی جاتی ہے تو اس پر جو عمارت بناتے ہیں معمار، ان کا پسینہ بہتا ہے، مگر جب اس کی حفاظت کا مرحلہ آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے پھر پسینہ نہیں، پھر خون بہتا ہے. انہوں نے چاہے ہمارا خون بہہ جائے، ہماری اولاد قربان ہو جائے، ہمارے عزیز و اقارب جو ہے وہ قربان ہو جائیں، لیکن ہم اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. علامہ عزیز الحسن عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے، اہل بیت سے محبت کتنی ضروری ہے، اور کیا یہ کل کو روز قیامت شفاعت کا باعث کس طرح سے بنے گی، اس حوالے سے بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے ادارے کا، سٹی 41 کا، کہ آج کے یہ چند لمحات جو ہم آل رسول کے ذکر کے لیے ان کی محبت کی خاطر بیٹھے ہیں، اسی کو اگر دیکھا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل رسول کی محبت میں ایک گھڑی گزارنا سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور جو اسی پر قائم رہتا ہے، جس کے سینے میں آل رسول کی محبت ہے، وہ جنت کی راہ پہ ہے. تو قرآن مجید کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر شان نزول پہلے بتا دوں نا تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے تو انصار مدینہ نے کہ کچھ صحابہ کرام نے، احباب نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ظاہر بات ہے یہ سفر کر کے آئے اور یہاں یعنی کہ آپ کی ظاہری طور پر جو مالی معاملات ہیں وہ کمزور ہوں گے. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے اس معاملے میں، اقتصادی معاملات میں، مالی معاملات میں آپ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام نے یہ بات کہی تو اللہ خالق کی کائنات نے جبریل امین کو بھیج کے وہی بھیج دی. فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب، آپ ان اپنے اصحاب سے، اپنے محبین سے فرما دیں کہ میں رسالت کا آپ سے اور کوئی صلہ نہیں چاہتا، صرف ایک صلہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے مودت اور محبت کرو. تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت اور خواہش یہ ہے
کہ ہم اہل اسلام، اہل ایمان اللہ اور کے محبوب کی آل سے محبت کریں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ مالک تمہیں غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے. فرمایا میرے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ میں رب کا محبوب ہوں، اور میری آل سے محبت اس لیے کرو کہ وہ میری آل ہے، میرا خاندان ہے. تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا مرکز و محور آل رسول ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے یا اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے ہوگا کہ وہ آل رسول سے محبت کرے. اور کتب حدیث میں ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں اور صاحب کشاف نے بھی اس کو ذکر کیا. مختلف مفسرین کرام نے مختلف چھوٹے چھوٹے سے حدیث کے مبارکے کے حصے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. من مات علی حب آل محمد مغفور لہ، کہ جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا ہے. من مات علی حب آل محمد تائبہ، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرے گا. من مات علی حب آل محمد مؤمنا، جو آل رسول کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا. اور اس کے آگے بھی حدیث پاک کے مختلف الفاظ، یہاں تک بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آل رسول کی محبت کے اندر مرے گا تو جب وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرے گی تو وہ روح نکالنے والا فرشتہ عزرائیل آئے گا تو سب سے پہلے وہ اسے جنت کی بشارت دے گا. اور جب قبر میں جائے گا آل رسول سے محبت کرنے والا تو منکر اور نکیر اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے. پھر فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ جو بندہ آل رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دیتا. کیا بات! تو کتنا بڑا اعزاز ہے یہ آل رسول کی محبت، اور یہ اہل ایمان کا لازمی جزو ہے. اس کے بغیر ایمان حقیقت میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا کہ آل رسول کی محبت اتنی لازمی ہے. اور جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافر، کہ وہ کافر مرے گا. من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کی بغض میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. سبحان. تو یہ شان ہے اہل بیت کی اور ان کی محبت کی کہ ان سے محبت اور پیار ہی انسان کا ایمان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں چاہوں گی اگر ہم تھوڑا سا بات کر سکیں اس حوالے سے بھی کہ جو بزرگ ہیں یا ڈسیبل لوگ ہیں جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے یا وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے جن بھی وجوہات سے، تو گھر پر رہتے ہوئے کس طرح سے عبادات جو ہیں اپنی کنٹینیو رکھی جا سکتی ہیں، اسپیشلی یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے ہم کو قرآن کی تلاوت کی جائے، کوئی سوراز ہیں جو کہ پڑھی جا سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں. جی بے شک آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ظاہر ہے کہ اسلام کوئی جبر کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ نماز کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی انسان صحت اور تندرست ہے تو وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے اور وہ جو ہے وہ اپنی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فریضے کو سر انجام دے. اگر کوئی ضعیف ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جس طرح کوئی بیمار ہے تو وہ لیٹ کے پڑھ لے. تو یہ آسانیاں رکھی ہیں اللہ نے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو گھر پہ بیٹھ کے بھی تلاوت قرآن، عبادات، نماز اور دیگر جو احکام ہیں، جو دیگر جو واجبات ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ادا ہو سکتے ہیں. اور عزاداری آج کل تو بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں ہر گھر میں کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا ہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی پروگرام چلتے ہیں تو وہاں سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جناب حسین علیہ السلام اور جناب حسن علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح سے تھی، کتنی ان کی اٹیچمنٹ تھی، کتنی آپس میں رغبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کتنی رکھتے تھے، اس حوالے سے؟ جی یقیناً یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو اگر میں بیان کروں تو پھر زندگی کم پڑ جائے. اور وہ اظہار محبت جو پیغمبر اسلام کا تھا نواسوں کے ساتھ کہ جب وہ پیدا ہوئے
تو خود فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آ جائیں تو مجھے خبر دینا. خود ان کے کان میں اذان کہی، اقامت کہی، اور خود ان کو گھٹی دی اپنے لعاب سے. اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو گود میں لیتے اور دعا کرتے کہ پروردگارہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے پروردگار تو ان سے بھی محبت کر. کبھی شانوں پہ اٹھاتے، کبھی مسجد میں لے جاتے تو خطبہ دیتے، تو پھر لوگوں سے کہتے ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے ماننے والو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، ھذا حسین، پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، یہ حسین ہے. پھر فرمایا ابوہما فی الجنہ، اے لوگو اس کا باپ بھی جنتی ہے، وجدہ فی الجنہ، اس کا نانا بھی جنتی ہے، اس کی بہن بھی جنتی ہے، اس کی ماں بھی جنتی ہے. اور فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. اور پھر بات یہاں تک نہ ہوئی، فرمایا محبہ محبی فی الجنہ، جو ان کے محبوں سے محبت کرے اللہ اس کو بھی جو جنت میں داخل کرے گا. اور پھر جب عید کی شب آتی ہے تو بچے تقاضا کرتے ہیں کہ دیگر مدینے کے لوگوں کے بچوں کے ہاں لباس ہیں تو ہمیں بھی لباس چاہیے. تو پھر یہ عقیدت تھی دعا کی، اور پھر جنت سے لباس ہے ان کے لیے. پھر شہزادوں نے فرمایا کہ لوگوں کے بچوں کے لباس تو رنگین ہیں، تو شہزادوں نے تقاضا کیا امام حسن علیہ السلام نے کہ مجھے سبز رنگ کا لباس چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سرخ رنگ کا لباس چاہیے. تو پھر حضرت جبریل امین آسمان سے وہ کوثر کا پانی لے کے آئے، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ لباس اس پانی میں بھگوئے، تو امام حسین علیہ السلام کا جو لباس تھا اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور امام حسن علیہ السلام کا جو لباس تھا اس کا رنگ سبز ہو گیا. اور پھر جب عید کا دن آیا اور پھر شہزادوں نے تقاضا کیا کہ لوگوں کے بچے تو سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، تو کہا کہ اے شہزادوں تم میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. اور پھر ایک صحابہ پیغمبر میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے، تو فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے زیادہ ہیں. یہ عقیدت کا اظہار تھا، یہ محبت کا اظہار تھا کہ بار بار ہر لمحے میں ان کا تعارف کرایا، ان کی پہچان کرائی. نماز پڑھ رہے ہیں تو پشت پہ سوار ہیں. اور پھر جب اٹھنا چاہا سجدے سے تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا گیا حبیب جب تک یہ میرا حسین آپ کی پشت سے اپنی مرضی سے نہ اترے تو تم سجدے سے سر نہ اٹھانا. تو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح ہوئی. پھر اور جب یہ اتارنا بھی چاہا تو پھر فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہیں اتریں گے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے پسندیدہ مخلوق جس کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو اتنے عظیم رسول ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو رسولوں کے رسول ہیں، ان سے کہا کہ یہ حسین اس عظمت کا، اس شان، یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت واضح کرنی تھی. پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ان سے محبت کرتے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی عظیم ہوں گے وہ بچے، وہ کتنے عظیم ہوں گے اور کس طرح سے دین کو انہوں نے سنبھالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس چیز کا علم تھا. دیکھو نا کہ یہی کہ جب وہ شہزادے، ایک مجھے اور واقعہ یاد آ گیا ہے کہ مدینے کا شہر تھا، پیغمبر اسلام تھکے ہوئے کہیں سفر سے آئے، وہ اپنے حجرے میں گئے اور جناب ام سلمہ جو ام المومنین تھی ان سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ میرے حجرے کے باہر بیٹھ جائیں اور کوئی اندر نہ آنے پائے. قبلہ بیٹھیں، وہ تائید فرمائیں گے. یا اتنے میں سے ابھی پیغمبر اسلام آرام فرما ہی رہے تھے کہ باہر سے مولا حسین علیہ السلام 5 سال کی عمر ہے، وہ حجرے میں جا رہے ہیں کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، میں نانا سے ملنا چاہتا ہوں. اب بی بی نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ بیٹے ابھی آپ کے نانا نے منع فرمایا، آپ اندر تشریف نہ لے جائیے. فرمایا کیا میرے لیے بھی نانا کا یہ حکم ہے؟ تو پھر الٹے پاؤں چلنا شروع ہوا، جس طرح بچوں کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرہ اتر گیا. ابھی پچھلے پاؤں پلٹ ہی رہے تھے یا حجرے سے آواز آئی ام سلمہ میں نے ہر کسی کو روکا ہے مگر حسین کو نہیں روکا. اور ننگے پاؤں پا پیادہ حجرے سے باہر نکلے اور حسین کو گود میں لے کے رونا شروع کر دیا. اور فرمایا کہ یہ تقاضا ہے کہ ہر جو نانا ہے وہ نواسے کو دیکھ کے پیار کرتا ہے، آپ روک کیوں رہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں،
مجھے اس بیٹے کا وہ وقت رلا رہا ہے جب عاشور کربلا کا دن ہوگا، 60 ہجری ہوگی، 10 محرم کا دن ہوگا، اور میرے ہی ماننے والے، میرے ہی امتی اس دن کو 3 دن، اس شہزادے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کر دیں گے. تو مجھے وہ، اور پھر وہ خاک کربلا بھی دی کہ ام سلمہ اس خاک کو بھی سنبھال کے رکھنا، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا یہ میرا نواسہ شہید ہو گیا. اور پھر ایسا ہوا، وہ وقت گزرتا رہا. دیکھو اس ماں کی، اس نانی کی کیا کیفیت ہوگی جو ہر روز اس خاک کو اس لیے دیکھتی ہے کہ کب یہ خون میں تبدیل ہوگی، کب یہ وقت آئے گا. 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے وطن چھوڑا، تو طویل واقعات ہیں، بارے میں اختصار کر رہا ہوں. تو وہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، اور بی ہر روز اس خاک کو دیکھتی تھی. جب 28 رجب سے 4 ماہ تو مکہ میں گزر گئے اور سفر میں گزر گئے. تو جب عاشور کا دن ہوا تو بی بار بار دیکھتی رہی اس خاک کو، اور جب نماز ظہر پڑھ کے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تو عجیب کیفیت تھی کہ پیغمبر اسلام کا امامہ اترا ہوا ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا ام سلمہ تم آرام فرما رہی ہو، میرا نواسہ کربلا میں مارا گیا ہے. تو پھر وہ جب وہ خاک دیکھی، وہ شیشی دیکھی، تو وہ خون میں تبدیل ہو گئی. پھر وہ صدا بلند کی واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا کی واہ. بے شک بے شک. عزیز الحسن عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عوان صاحب یہ بتائیے گا کہ برکات کیا ہیں اہل بیت کی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی پورے جہاں پہ رحمت برستی ہے، کیا کہیں گے سر؟ بخاری صاحب بڑا زبردست آپ نے سوال کیا، میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. پہلے میں علامہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا، تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کہ نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ ان کی محبت کا یہ اندازہ فرمائیں کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی خطبے کے دوران حسنین کریمین مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں. حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے خطبہ ادھر ہی چھوڑا، ممبر سے اترے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے پر گئے، اور وہاں سے جا کر حسنین کریمین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے آپ ممبر پر جلوہ گر ہو کے ارشاد فرماتے ہیں صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. میرے رب نے سچ فرمایا، یہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خطبے جیسی عبادت اہل سنت حنفیوں کے نزدیک جمعے کا خطبہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور خطبے جیسی وہ عظیم عبادت آپ نے وہیں سٹاپ کر دی، اور جا کے حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گود میں بٹھایا. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور اس ضمن میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، مضمون ملتے جلتے ہیں جس طرح علامہ صاحب نے ذکر فرمایا. بات وہی ہے کہ اس ذکر کے لیے تو دن اور راتیں بہت کم ہیں، یہ تو بڑے مقام والے لوگ ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دائیں ران پہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. اور دوسری ران پر حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے. دونوں کھیل رہے ہیں آپس میں، آقا علیہ السلام دونوں سے پیار فرما رہے ہیں. اتنی دیر تک جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ اور میں ہاں دونوں سے پیار کرتا ہوں، ایک بیٹا ہے ایک نواسا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک کو دوسرے کا فدیہ کرنا ہے آپ نے. یعنی اگر میں سادے لفظوں میں کہوں تو یہ کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ محبوب ایک مجھے دے دے ایک اپنے پاس رکھ لے. سبحان. ایک مجھے دے دے ایک اپنے پاس رکھ لے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا، اس لیے کہ یہ چلا جائے گا تو میں روؤں گا، اس کی ماں روئے گی زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر حسین چلا گیا تو میں بھی روؤں گا، اس کی ماں بھی روئے گی، اس کا باپ بھی روئے گا، اور ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ارے
मुसलमानों गौर करो कि वो महबूब खुदा बचपन में ये फरमा रहे हैं हुसैन के बचपन में कि इसके वालिदैन का, इसके माँ बाप का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। करबला के मैदान में कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे जुल्म के यानी पहाड़ गिरा दिए गए। तो बहरहाल बुखारी साहब फिर चंद दिनों के बाद यानी 3 दिनों के बाद हजूर अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। और हदीस में आता है कि उसके बाद जब कभी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम के पास आते तो कभी कभी हजूर अलैहिस्सलाम फरमाता है, हुसैन तू मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान कर दिया है। कितनी मोहब्बत है, मोहब्बत का ये कमाल है कि अपनी सगी औलाद को भी कुर्बान। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अल्लामा अजीजुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, मैं चाह रहा हूँ जहाँ से आपने गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करें। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था बुखारी साहब कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का हसनैन करीमैन से इतना मोहब्बत करना कि अपनी औलाद को उन पर कुर्बान कर दिया। और फिर क्यों ना हो, जैसा कि आपने फिर सवाल फरमाया कि बरक़ात आले रसूल, उन अजीम हस्तियों पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद कुर्बान की, तो उनको अल्लाह खालिक की कायनात ने वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो शर्फ अता कर दिया कि हमारे कुतुब अहले सुन्नत में से इब्ने माजा शरीफ हदीस की किताब है जो मदारस में बाकायदा पढ़ाई जाती है। उसमें एक हदीस मुबारक है, वो हदीस तो अगरचे ईमान के मुतल्लिक है, लेकिन कुदरती बात है उस हदीस के सारे रावी जो है ना वो आले रसूल के अफराद हैं। और उस हदीस की कुछ सनद इस तरह है, अन अली बिन मूसा अर्रज़ा अन अबीह अन जाफिर बिन मोहम्मद अन अबीह अन अली बिन हुसैन अन अबीह अन अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हदीस है सारी बयान की कि ईमान किसको कहते हैं। अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्ब क़ौलुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। तो ये हदीस मुबारक है और इसके ये सारे के सारे रावी सादे लफ्ज़ में अगर मैं इसको बयान कर दूं तो हज़रत अली रज़ा अपने बाप इमाम मूसा से रवायत करते हैं, वो अपने बाप हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक से रवायत करते हैं, इमाम जाफ़िर सादिक अपने बाप इमाम बाकिर से रवायत करते हैं, वो अपने बाप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन से रवायत करते हैं, इमाम हुसैन हज़रत अली से रवायत करते हैं और हज़रत अली ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। इसको कहते हैं सनद हदीस। सनद हदीस के ये सारे रावी अहले बैत पाक के ये अजीम अफराद हैं। तो इनकी ये सनद लिखने के साथ साथ ही इब्ने अबी सल्त बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो साथ लिखते हैं कि अगर ये इस हदीस की ये सनद लो कुर्या अला मजनून लबरा, अगर ये सनद हदीस पढ़कर किसी पागल को दम कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, यानी पागल ठीक हो जाएगा। इन लोगों के नामों को पढ़ के उस पर दम किया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि इसकी कितनी बरकत हैं। और जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम देखते हैं तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के लिए अमान है सितारे और ज़मीन के लिए अमान है मेरी अहले बैत। ज़मीन के लिए अमान है मेरी अहले बैत। फरमाया जब तक आसमान तक, एक और रवायत में आता है, मफहूमन अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आसमान पर सितारे कायम रहेंगे, आसमान कायम रहेगा, सितारे ख़त्म हो जाएंगे, आसमान टूट पड़ेगा, जैसे कि अलामात क़यामत में से है। इसी तरीके से सरकार ने फरमाया जब तक ज़मीन पर मेरी अहले बैत रहेगी तो ज़मीन में अमन व अमान रहेगा, अमान रहेगी, ये कायम रहेगी। और जब मेरी अहले बैत इस ज़मीन से चली जाएगी
जाएगी, उठा ली जाएगी, तो फिर वो निशानियां बपा हो जाएंगी, वो निशानियां जाहिर हो जाएंगी जिनसे लोग डरते हैं, यानी क़यामत की निशानियां जाहिर हो जाएंगी। तो आप अंदाज़ा करें कि आले रसूल वो लोग हैं जिनके सदके से ये ज़मीन कायम है, जिनकी सदके से ये ज़मीन कायम है। ज़मीन को अमन और सुकून इनके कदमों की बरकत से है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी मोहब्बत है इनके साथ फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कहीं जा रहे हैं तो एक बच्चा खेल रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के और बच्चे भी खेल रहे थे, सारे बच्चे मदीना मुनव्वरा के थे, असहाबे रसूल के होंगे, सारे वही लोग हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक बच्चे को उठाया और उठा के उस बच्चे को चूमने लगे और उससे प्यार करने लगे। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे बच्चे खड़े हैं, उनमें से आपने एक को उठाया है और इससे प्यार कर रहे हैं। तो मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी साहब, मेरे आका ने फरमाया कि मैंने एक दिन देखा है कि ये बच्चा हुसैन के पांव से लगने वाली मट्टी को भी चूम रहा था। सुभान अल्लाह। मुझे इस बच्चे से इसलिए मैंने मोहब्बत की, इसने प्यार किया और प्यार करता हूं कि ये हुसैन के पांव से लगने वाली मट्टी से भी प्यार कर रहा था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, हयात मुबारका के अंदर जो भी काम किया उसे वैसा ही करना सुन्नत समझा जाता है और मोहब्बत की जाती है। वैसा काम करने से सोचा जाता है कि सवाब मिलता है और मगफरत का बाइस बनता है। जनाब हुसैन को गले लगा के उन्होंने रोया, आंसू बहाए, उनके गम में गमदीदा हुए। तो क्या आज हम भी जब उनके गम में गमदीदा होके आंसू बहाते हैं तो क्या वो भी हमारी मगफरत का सबब बने? बड़ा कमाल का सवाल किया बुखारी साहब आपने। बात यह है कि इमाम हुसैन का गम, किसी का गम तो उसकी दुनिया से चले जाने के बाद मनाया जाता है, बाद रोया जाता है। और हुसैन तो आज वो हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मे फजल, ये वो हैं। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो तशरीफ़ लाने से पहले उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ख्वाब अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर इरशाद फरमाइए। तो मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है उम्मे फजल, पूछो क्या? या रसूलुल्लाह, मैं देखती हूँ कि आपके जस्द अतहर का, जिसमें पाक का एक टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गया। तो मैं बड़ी डर गई, खौफजदा हो गई। सरकार ने फरमाया, उम्मे फजल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह खालिक की कायनात मेरी बेटी फातिमा के हाँ अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा और वो सबसे पहले दुनिया में तेरी गोद में आएगा। सुभान अल्लाह। वही उम्मे फजल फरमाती हैं कि एक दिन, क्योंकि वही हज़रत इमाम हुसैन की परवरिश करती थी उम्मे फजल, प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। तो एक दिन हज़रत इमाम हुसैन को उम्मे फजल ने उठाया हुआ है और ताजदार कायनात के घर तशरीफ़ लाई। जब सरकार के घर तशरीफ़ लाई तो आका अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के ना हुसैन को पकड़ लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार करने लगे। और प्यार करते करते आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू की एक जो है ना झड़ी आना शुरू हो गई। तो हज़रत उम्मे फजल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे से अभी अब मैंने देखा है आप प्यार कर रहे थे, बड़ी खुशी से आपने मेरे हाथ से लिया, इनसे प्यार कर रहे थे, इतनी मोहब्बत कर रहे थे, और यकायक आपने रोना शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया कि उम्मे फजल, अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि ये आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में आपकी उम्मत के जालिम लोग इसे शहीद कर देंगे, और वो जिब्रील अमीन मुझे करबला की वो मट्टी, जैसे अल्लामा साहब भी जिक्र फरमा रहे थे, वो मट्टी जो है वो मुझे दिखा के गए हैं, सुर्ख रंग की मट्टी दे के गए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत या तो वो है कि उनके तो शहादत बपा होने से पहले आका अलैहिस्सलाम आंसू बहा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम जो है वो गमज़दा हैं हुसैन की जो है शहादत के सिलसिला में। तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है गम हुसैन में आंसू बहाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अल्लामा साहब, आप क्या कहेंगे? जनाब हुसैन ने बताया दुनिया को कि दीन इस्लाम की तालीमात पे किस तरह से पूरा होता है। एक तो होता है ना मुँह ज़ुबानी कलामी बताना, उन्होंने तो अमल करके दिखाया, और अमल भी वो कर दिखाया जो शायद किसी के बस की बात ना थी।
یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ نوجوان نسل کو، آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کو کیا پیغام دیتی؟ در حقیقت جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا تو اپنے منشور کا اعلان کیا. متعدد روایات ہیں اس کے اندر، لیکن ایک تو یہ تھی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ جو میرے نانا کی امت کے اندر خرافات پیدا ہو گئی ہیں، خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور فرمایا کہ وہ اصلاح ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیرت ابی و جدی، یا وہ اصلاح کا امکان اس وقت ہوں گے جب تک یا میرے نانا کی سیرت نافذ ہوگی یا میرے بابا علی کی سیرت نافذ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ ان اریدو، یہ میرا ارادہ ہے، ان امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور بعض کا ہے کہ قبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی کھڑے، اللہم مشہد ھذا قبر نبی، کہ نبی کی قبر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے نکلنے کا مقصد جو ہے قد اقامت الصلاۃ و اتیت الزکوٰۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، کہ میں نماز کے قیام کے لیے نکل رہا ہوں، میں زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، میں لوگوں کو حق بات کی تعلیم دینے کے لیے نکل رہا ہوں، میں برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں، چاہے اس میں مجھے کتنا ہی بڑا امتحان درپیش نہ ہو، چاہے مجھے نانا کو وہ شہر چھوڑنا پڑے جہاں وحی کے اثرات ہیں، جہاں فرشتوں کے آنے جانے کے جو اثرات موجود ہیں، جہاں میں پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا، جہاں میں نانا کی آغوش میں کھیلا، جہاں ہمارے آباء و اجداد کے اثرات موجود ہیں، چاہے مجھے اللہ کے گھر کی وہ فریضہ جو حج تھا اس کو چاہے چھوڑنا پڑے، چاہے مجھے ورانوں کا سفر طے کرنا پڑے، چاہے مجھے بچوں کو قربان کرنا پڑے، چاہے اپنی مستورات کو ان صعوبتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرنا پڑے، چاہے 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا پڑے، چاہے مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے، چاہے مجھے جناب مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام جیسے کڑیل بھائی کے بازو کٹوانا پڑے، چاہے جوان بیٹا جو بے عین ہی شبیہ رسول ہے جناب علی اکبر علیہ السلام، چاہے اس کے سینے میں مجھے پھل برچھی کا دیکھنا پڑے، چاہے میں اپنے ہاتھوں میں ایک ننھے سے صغیر کو لے کے وہ اپنی آغوش میں اسے ذبح کرانا پڑے، یہ ساری مصیبتیں تو حسین کو برداشت ہیں، لیکن دین الہی کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھتا. اسی لیے علامہ حضرت ولی جنہوں نے فرمایا، علامہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین. فرمایا کہ جب پوری کائنات میں دین کو کہیں بھی پناہ حاصل نہیں تھی تو پھر دین پناہ است حسین، پھر دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی ہیں. تو انہوں نے یہ ثابت کر دیکھو، شہادتوں کو روک کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور جب کہا کہ اپنے صاحب سے اگر اذان نہ ہوتی، تلوار نہ رکتی، تو چاہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی لشکر ہوتا تو میرے حسین کے آگے کچھ نہ کچھ نہ. بالکل دیکھو، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ حجت خدا ہیں، وہ اللہ کے اولی الامر ہیں. اگر وہ اشارہ کر دیتے، تمام کائنات کی مخلوقات ان کے تابع تھی. لیکن دیکھیں نا آپ، وہ مقصد یہ جو اللہ کا ہادی ہوتا ہے، کتنی روایات. پیغمبر اسلام جب جنگ احد میں جو دشمن تھا، جو کافر و مشرکین تھے، شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، اور فرمایا کہ اے علی ذرا دیکھو یہ مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں یا مکہ واپس ہے. تو کہا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر گھوڑوں پہ سوار ہیں تو سمجھ لینا یہ مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اگر اونٹوں پہ سوار ہیں تو پھر دیکھ لینا کہ یہ مکہ واپس جا رہے ہیں. تو یہ نہتے دشمن کو، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دشمن کو اگر رسول حملہ کر کے مروا دیتے تو ختم ہو جاتا ہے یہ سارے وہاں. لیکن ہادی لوگوں کا خاتمہ نہیں چاہتا، ان کا قتل نہیں چاہتا، ان کو نیست و نابود ہونا نہیں چاہتا، بلکہ دعا کر رہے ہیں پروردگار تیرا حبیب آج زخمی ہے، کہیں اپنے حبیب کو، محبوب کو زخمی دیکھ کر ان پر عذاب نہ کر دینا، میں تو ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، ان کی نابودی کے لیے نہیں آیا. اس طرح دیگر متعدد واقعات ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے ہیں تو جنات آئے، دیگر انسان آئے، فرشتے آئے، کہ اگر آپ فرمایا کہ آپ میری جان بچانے کے در پہ ہو، میں تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. سبحان اللہ. جو صبر کا پیغام ان کی طرف سے دیا گیا، اس حوالے سے بھی بتائیے. یقیناً دیکھو کہ یہی ہے کہ جب بات دین کی آ جائے، جب بات اللہ کے نظام کی آ جائے، چونکہ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے
اور جب ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے تو پھر ہمیں بنا کے چھوڑا نہیں، یہ بھی اس کی کریمی ہے۔ پھر ہمارے لیے ایک قانون رکھا اللہ نے، فرمایا کہ اس پھر قانون کو بھی بنا کے چھوڑا نہیں، اس قانون کو سمجھانے والے کچھ ہادی بھیج دیے۔ فرمایا کہ جب اس دین الہی کی بات آئے، جب اللہ کی توحید کی بات آ جائے، جب اللہ کی ہادیوں کی رسالت کے تحفظ کی بات آ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ پھر جس طرح وہ ایک مشہور معقولہ بھی ہے کہ جب غیرت کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، تو یہ صبر کا پیغام تھا۔ اور یہ متعدد آیات ہیں قرآن کی کہ جب کہا کہ ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے، یہ کام کرنے ہیں، تو جو ثابت قدم رہے گا، جس طرح والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب تم یہ یقیناً انسان گھاٹے میں، مگر جو ایمان لائے ہیں، جو صالح عمل کریں گے، وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کا اظہار کرو گے، حق پہ ڈٹ جاؤ گے، تو پھر مصیبتیں آپ پر حملہ آور کر۔ دیکھو یہ دشمن کی یلغار کس کے لیے؟ جب تم ایمان پہ ہو، جب تم حق پہ ہو، جس طرح جناب علی اکبر نے فرمایا تو کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں ہم، تو کہا پھر پرواہ نہیں ہے، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، قتل ہونا نصیب ہو جائے، پھر جب حق پہ ہیں تو پھر دشمن کی یلغار کس کے لیے ہو؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جناب حسین ہی تھے، جناب حسین علیہ السلام ہی تھے جو کہ حق پہ تھے، اور اس حق کی وجہ سے دین اسلام جو ہے اس نے ایک بار پھر پھول کی طرح کھلا، اور اس کی مہک انشاءاللہ تا قیامت مہکتی رہے گی۔ تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو کے اندر آئے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ۔ تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔